हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का हो गया है आगाज। हिंदुस्तान भर में मकबूल इदारा वजारत अक़लियती उमूर से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके सफर को बनाए आसान। बुकिंग जारी है। नॉन शिफ्टिंग पैकेज के अलावा कैटेगरी ए और डी के जरिए रख्ते सफर बांधने की दी गई है सहूलत। मुकम्मल पैकेजेस की जानकारी के लिए मुलाकात करें। फोन पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्विन सिटी कॉम्प्लेक्स, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। मुक़द्दस फरीज़ा और आसान तरीक़ा, रिश्ता भरोसे का। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। शहर हैदराबाद सदियों से अदबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज रहा है। यहाँ के शोरा, अदीब, फनकार और सहाफ़ी वक्फे वक्फे से अदबी महफिल सजाते ही रहते हैं। मशहूर व मारूफ शायर और सहाफ़ी सलाउद्दीन नैयर की सदारत में बज़्म तालिब रज़्ज़ाक़ी के ज़ेरे एहतमाम मैकश हाल में आसिफ पाशा का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़द किया गया। इस अदबी इजलास के फौरी बाद मुशायरे का आगाज़ हुआ, जिसमें शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की। इस महफिल में आसिफ पाशा की शख्सियत और उनकी उर्दू खिदमात पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हैदराबाद के मुमताज़ दानिश्वर शोरा और सामईन का मैं खैर मकदम करता हूँ। बज़्म तालिब रज़्ज़ाक़ी का ये जलसा मोहतरम आसिफ पाशा साबिक़ा वज़ीर ख़ानून साहब की उनकी जो खिदमत है, हम तो क्या बोल सकेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी शख्सियतें हैं जिनमें एक नाम ज़मानत के लिए काफ़ी है, वो है सलाउद्दीन नैयर साहब का नाम। उनके हम असर रहे। मैं सबसे पहले चंद जुमले जो मैंने इनसे 2 मरतबा मुलाकात की थी, एक मरतबा टेलीफोन करके वक्त दिए थे मोहतरम, वहाँ पर मकान पे पहुँचा और उनसे दरख्वास्ती के बज़्म तालिब रज़्ज़ाक़ी ये काम कर रही है हैदराबाद में, एक खदीम अंजुमन है। थोड़ा मुख्तसर तारुफ किया। तारुफ होने के बाद खुश हुए तो बोले बाबा जान को हम बहुत सुने, आपके बाबा जान को बहुत सुने, बहुत चाहते थे हम। उस दौर में ऐसे ऐसे लोग थे, मियाँ के चंद नाम लिए जो मुझे आगे जहन में है। नरसा रेड्डी साहब नरसापुर के, जो नुमाइश सोसाइटी के आखिरी वक्त तक सदर रहे, हाल ही में इंतकाल हुआ। और जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंचायत राज के वजीर साबिक़ा M बागा रेड्डी साहब का भी नाम लिए। और आसिफ पाशा ऐसी शख्सियत रही हैदराबाद में कि ये जहाँ भी गए अपना लोहा मनवाए और कई इदारों के आप सरपरस्त रहे। और ख़ासकर मैंने एक जगह देखा कि सलाउद्दीन नैयर साहब का एक मुशारा था, इदारा मेरे शहर मेरे लोग की जानिब से, तो वहाँ पर उनकी शरीक हयात की तबीयत नासाज थी, तो टेलीफोन पर उन्होंने मुनासिब नहीं समझे, माजरत खुद चलते हुए आए। मैं था मौजूद, ये नैयर साहब से आते थे, तो टेलीफोन करे थे। मैं नैयर साहब वहाँ गेट पे रुके उन्होंने, फिर वहाँ से लकड़ी ले लेके करीब आए, अंधेरा था रास्ते में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाल की बात बता रहा। तो आके बोले नैयर भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, दवाखाने से अभी आए हम इजाजत में, आप इजाजत में यहाँ से आपसे माजरत चाहने आया हूँ। चाहे तो फोन पे भी बोल सकते थे, अब कहाँ है साहब ऐसी शख्सियत, बताओ आप तो उनमें से भी नहीं मिली। बेंगलोर की हुकूमत थी, जब वो जो क्या तमाम चीजें तय हुए हैं, यहाँ भी तमाम रियासतों के बनस्बत पहले यहाँ जो है आंध्र प्रदेश में उर्दू अकेडमी 75 में कायम हुई। वज़ीर खान साहब ने तमाम लोगों से मशवरा करके मुशावरत करके उन्होंने 1975 में, और पहले वो सदर थे और चंद्रश्री वास्तु उसके सेक्रेटरी थे और उसके मजलिस मुशावरत मजलिस और मुख्तलिफ मेंबर भी थे उसके। तो इस तरह से ये पहले उसके सदर थे उर्दू अकेडमी के, और वहां भी उन्होंने उसको यूं ही नहीं बल्कि अहम जो चाहे उसमें मोड़ अहम तब्दीली उस इदारे में उन्होंने लेकर आए। तो इस तरह से वो जो किताबें छपते हैं मुसव्वदों वगैरह के तफसील चल रहा हो, 75 से चल रहा हो, तो आसिफ साहब जहां कहीं भी मीटिंग में हो वहां एक नया जो क्या है एक इनखाबी शऊर, एक रिवोल्यूशनरी चाहे एक फैसले को जो उसका मुताबिक कराते हो, ऐसा जहन था उनका। और दूसरी अहम बात यह है कि सियासी एतबार से, इल्मी एतबार से, तालीमी एतबार से उनके बहुत सी खिदमात हैं। और हालांकि मीडिया प्लेस में बहुत बड़ा जलसा भी हुआ, बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये शख्सियत 2 शोबों पे बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी पर जोर देते रहे, शोबे सियासत, शोबे तालीम।
اب یقیناً آپ جانتے ہیں کہ صاحب تعلیم ہی تمام جو چاہے ترقیوں کا زینہ ہے، تمام ہمارا جہد جو ارتقا ہوتا ہے تعلیم سے ہی ہوتا ہے، اور اسلام میں بھی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جناب آصف پاشا ایک مخیر شخصیت اور تعلیم سے جوڑنے والے، اس موضوع پر میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک کئی شخصیات پیدا ہوئی، انہوں نے کچھ ایسے کارہائے نمایاں کام انجام دیے، ان کے جانے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات کو کا ہر دور میں زمانے میں رب پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن ان کے وجود کو ان کے رہنے تک قوم و ملت محسوس نہیں کرتی، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے کام اور نام کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ قوم و ملت کے لیے آخری سانس تک کام انجام دیا، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نئی نسل تک روشناس کروانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ان شخصیات میں ایک نام جناب کے آصف پاشا صاحب کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی، جن کی زندگی اور خاندان کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسکول کی تعلیم کے بعد انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن آندھرا کرسچن کالج گنٹور سے کیا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ ایک نامور ڈاکٹر بنے، اس لیے انہوں نے فزکس، کیمسٹری اور حیوانات کے مضامین کا انتخاب کیا، لیکن ان کے دل میں ایک مشہور خانندہ بننے کی تڑپ کے ساتھ جج بننے کی خواہش بھی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیت کو ہر درجے پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ وکالت کے شوق میں وجراڑے کی عدالت میں قانون کی مشق کرنے کی طرف ابھارا۔ گریجویشن کے بعد ان کے دل میں یہ تمنا و آرزو پرورش پا رہی تھی ایک صاحب کا کتاب لکھ دیا کہ وہ انگریزی زبان میں ماسٹر کرے، لیکن وہ قانون کی تعلیم پر بدل رہے۔ ادب نواز شخصیت، ممتاز فقیر، صحافی، سائنسداں مصطفیٰ فہیم صاحب سے اعتماد۔ آصف پاشا سے ویسے میرے کوئی تعلقات نہیں تھے، مطلب سوسائٹی کی وجہ سے ان سے میں تقریباً 5-10 سال کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں ہمارے طبقے میں یعنی جب سے ٹرسٹ قائم ہوا تھا، جب سے وہ ٹرسٹی تھے، اور انہوں نے اس قدر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہمارے طبقے میں، وہ اس کے لیے مجھے کہتے ہوئے شرما رہی ہے، ہر بار ڈٹے ہوئے رہے اور ہر فیصلہ آپ کے حساب سے کرتے تھے، جس میں ہمارا فائدہ شامل تھا، لیکن کچھ طبقے میں ایسے لوگ تھے کہ ان کو پسند نہیں تھا، اور تیسرے سے یہ ہے کہ انتخاب سے کچھ دن پہلے ان کے اوپر ایسے احتجاج کیا گیا تھا کہ وہ ایسا کر دیے، وہ کر دیے، اس کے بعد انہوں نے کمپلینٹ کرا پولیس میں، وہ شخص کو تو وارنٹ نکلا، پھر جا کے وہ بولا کہ مجھے معاف کر دو کرو، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ کافی جب سے ان کے تعلق سے کافی باتوں کا علم ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خاموشی سے تو ہر بات سنتے تھے اور اس کے بعد جواب دیتے تھے، اور فوراً بیچ میں آپ کو روکتے نہیں تھے، تمام پوری تفصیل سنتے تھے، اور آج یہ بات معلوم ہوئی مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ ان کے زندگی کے آخری سفر تک انہوں شاہی مسجد کے صدر تھے کمیٹی کے، اور وہ اس کا کام انجام دیتے تھے، تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک شخص جو آپ کے خاموشی سے آج کے لیے کہ جو مسجد کا صدر بن جائے تو 100 لوگوں کو بتاتا کہ میں صدر ہوں۔ حیدرآباد کے سینئر شاعر شعلہ و شبنم تحریروں سے متاثر کرنے والی شخصیت، راج کوی کی حیثیت رکھنے والی شخصیت، حیدرآباد کے سینئر شاعر، مدیر خوشبو کا سفر، محترم صلاح الدین نیر صاحب سے اعتماد کرتا ہوں کہ آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، شینشین پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ادبی معزز ساتھیوں کو میرا سلام۔ آج ہم آصف پاشا صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ناظم صاحب جب پہلی بار یہاں آئے
انہوں نے تمام باتیں بتا دی اور میرے ہمپیشہ صاحب میرے دوست نے بہت سی باتیں ہمیں بتائی آصف پاشا کے بارے میں. بٹن وہ ہو گیا. لیکن میں ایک نئی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آصف پاشا نے یہ کیا وہ کیا سب کیا. کئی کتابیں چھپوائی انہوں نے اپنی سرپرستی میں, ٹھیک ہے. کئی اردو محافل میں انہیں نہیں بلایا گیا. کیوں نہیں بلایا گیا؟ حالانکہ وہ اردو اکیڈمی کے بانی ہیں, ہے نا. تو کئی جلسے ہوتے ہیں, کئی ادبی محافل سجتی ہیں. اب سے نہیں, اب ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ 1970 سے شروع ہوا یہ دور, جب تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 70 میں. خیر, بات آتی ہے ادبی محافل کی. ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, اردو اصحاب نے ان کے ساتھ سوتیلا رویہ روا رکھا اور حیات سے لے کے موت تک ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی. میں نے ہمیشہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے, آپ مسائل کو بھی دیکھیے. لوگ کہتے ہیں اردو کی بستیاں بس رہی ہیں, لوگ اردو کی بستیوں میں ناچ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. کہاں پر؟ صرف یوٹیوب پر. یوٹیوب پر وہ بھی کون کر رہے ہیں؟ وہ ایک حیدرآباد کا ہیرو ہے ادران ساجد, اس کا بیٹا کچھ چلا رہا ہے. اس میں حیدرآبادی تہذیب کہیں دکھائی نہیں دیتی, اس میں گندی گالیاں ہیں اور غیر ضروری کی باتیں ہیں. تو یہ سب چیزیں اردو کی بستیاں نہیں ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تھا تو تب سے لے کر جناب شکور صاحب کے دور تک اچھا رہا. شکور صاحب کا دور بھی بہت اچھا گزرا, لیکن اس کے بعد جو بھی آیا ہے, اردو اکیڈمی کا چیئرمین بنا ہے, اس نے اردو اکیڈمی کو لوٹا ہے اور بدنام کیا ہے. اگر اس بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں رکھتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے سچ بولنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کوئی غریب صحافی ہوں. رہی بات دوسری, میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں, وہی لکھتا ہوں جو سچ ہے. میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے, آپ سچ کا دامن نہ چھوڑیے. کیوں نہ چھوڑیے؟ اگر آپ بولنا چھوڑ دیں گے تو پھر کون بولے گا؟ حالانکہ ایک بڑے پیپر کا صحافی کہتا ہے کہ ہمارا شہر ہمارے لوگ. یہ کیا ہے؟ چلو زبان کی لغزش ہو سکتی ہے, پیپر میں جب لکھا گیا تو ہمارا شہر لکھا گیا. کیوں؟ آپ کا ہے یہ, جو بھی انجمن ہے, جو بھی ادارہ ہے, یہ آپ کا تھوڑی ہے. آپ اپنی مرضی میں آئے جو لکھ لیں گے, ہاں نہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مفاہمت اور چاپلوسی چھوڑیے. زندگی میں کچھ رکھا نہیں ہے, سب کو مرنا ہے. آصف پاشا ہمارے سامنے چلے گئے, حالانکہ ان سے کئی بار میری ملاقات ہوئی. وہ انگریزی بہت اچھی جانتے تھے, میں نے ان سے بات چیت کی ہے تو مجھے اچھا لگتا تھا ان سے بات کرنا, اور دونوں کی گفتگو اکثر انگریزی زبان میں ہوا کرتی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی انگریزی نہ ہو کر اردو نہ پڑھے. آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے. وہ ایک صحافی کہتا ہے کہ آپ اردو اکیڈمی نامساعد حالات میں چل رہی ہے, آپ اسے چھوڑ دو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. ارے کیوں کر رہے ہو بھائی گزارش؟ آپ گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو اکیڈمی پھلے پھولے, نہ کہ اس میں آنے والا چیئرمین پیسہ ہضم کرتا جائے اور اپنے لوگوں کو ایوارڈ سے نوازتا جائے. ہم یہی کہہ رہے تھے, میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے, یہ ایوارڈ منصفانہ ہو. جو بھی ایوارڈ اردو اکیڈمی سے دیا جاتا ہے, یہ ایوارڈ منصفانہ ہو. ہم نے بات یہ کہی, علامہ اعجاز فروغ اس کے حقدار ہیں اور عثمان شہید اس کے حقدار ہیں. ہم نے یہ کہا تھا. پاشا نے اردو اکیڈمی کے قیام میں پہل کی تھی, تو اس اکیڈمی کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ جب اکیڈمی میں ہم جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم قبرستان میں آئے. وہاں اتنی خاموشی. کیوں اتنی خاموشی؟ وہ آتا ہی نہیں چیئرمین, بالکل نہیں آتا. مہینے میں ایک بار اس کے دیدار نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ بتائیے کہ اردو سے انصاف کہاں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو یہ مجھے بتائیے. آپ, میں اصرار کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں آپ. ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہو. ضروری نہیں کہ میں سب کو چاہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب مجھے چاہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت کے قابل ہوتے ہیں, ہم ان کے قریب جاتے ہیں, ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان سے. اب نیئر صاحب ہے, نیئر صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ناظم صاحب, آپ نے کہا تھا ہندی پٹی میں شاعروں کو بڑی شہرت ملتی ہے اور حیدرآبادی شعراء کو نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ یہاں چاپلوس لوگ ہیں. آپ دیکھیے, اگر چاپلوسی نہ ہوتی تو یہاں کے شعراء بھی بڑا نام کماتے. عزیز قیسی صاحب ہیں, انہوں نے کتنی اچھی سٹوریز لکھی ہیں,
انہیں جگہ کیوں نہیں ملی؟ حالانکہ وہ کامیاب رائٹر تھے اور اچھا لکھتے تھے. نہیں ملی. حیدرآباد کے ان کی پذیرائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں کے لوگ کیمرے کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتے. آپ ان سے پوچھئے, یہاں پر صحافی حضرات بھی ہیں تو میں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ اپنا لوگو لے جا کر حیدرآبادی شخص کے سامنے رکھ دو, وہ گلیاں دیکھ کر بھاگے گا, بھاگ کھڑا ہوا, کچھ کہنے کی ہمت اس میں نہیں ہے. بلکہ آپ یو پی بہار جائیے, وہاں آپ کو پکڑ پکڑ کر وہ بولے گا کہ یہ شاعر اچھا تھا, وہ شاعر اچھا تھا. اس کو معلومات ہے. ہمارے یہاں عدم معلومات, بالکل بالکل زیرو. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ ہمارے اخبارات, بڑے بڑے اخبارات لکھتے نہیں ہیں. خوشبو کا سفر, اس میں انہوں نے ہمیشہ ان تمام چیزوں کو سامنے لایا ہے جو غلط ہیں. اسی لیے تمام شعرا اور صحافی میاں صاحب سے ڈرتے ہیں. یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں. اگر نہیں ڈرتے تو بول دو مجھے, یہ آدمی نہیں ڈرتا, وہ پورے ڈرتے ہیں. یہ سب کیوں؟ دیکھو بھائی, اختلاف ہو سکتا نہیں ہے, آپ کے خیالات ان سے نہ مل, آپ تو مل سکتے ہیں ان سے. ہاں, آپ ایماندارانہ آئیے, آپ چاپلوسی مت کیجئے, ایماندارانہ آئیے, آپ ان کے سامنے بولیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جس طرح میاں صاحب کہتے ہیں سب کے سامنے, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ کہتے ہیں وہ. اسی لیے انہیں بدنام کیا جاتا ہے. لیکن اس کی فکر انہوں نے کبھی نہیں کی. میاں صاحب نے کبھی اس کی فکر نہیں کی, اور وہ لکھتے رہے اور لکھ رہے ہیں. 30-32 سال کا ان کا سفر, جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان پر ہمیں فخر ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بزرگ شاعر ہیں, اور بزرگ تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں, وہ تو ہمارے دوست ہیں, عمر زیادہ ہے لیکن ہمارے دل جوان ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اردو کی فلاح و بہبود میں جب اردو اکیڈمی کا کردار نہ ہو تو پھر اردو اکیڈمی کا قیام کس لیے؟ بند کیجئے, آپ دروازہ اس کا بند کیجئے. کیونکہ آپ دیکھ, وہی صحافی جس کا میں اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے, آپ اردو اکیڈمی کے بارے میں برا مت بولیے, چھوڑیے, مردوں کی للکار کو بیواؤں کا رونا کہہ رہا تھا. یہ کیا ہے بیواؤں کا رونا؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ صحافی ہیں, آپ ادب سے واقف ہیں, آپ کو پتا ہے بیواؤں کا رونا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مردوں کی للکار تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے, آپ نے وہ بھی ہمت نہیں کہ آپ کہہ سکے یہ غلط ہے. ظاہر ہے کہ تم میرے برادری کے لوگ ہیں, اس میں سب میں ہے, ہم کوئی نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام ہم کے ہیں. آج کی محفل کے لیے میں تشکیل مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج انہوں نے جبکہ اردو پھیلے ایک ادارہ ہے جس کے صدر ہیں ظاہر علی صاحب, ابھی بھی انہوں نے ایسی طریقے کا زندہ لوگوں کی یہ میرا تجربہ. جب عامر علی صاحب دیگر صاحب زندہ تھے, دیگر کا ہمیشہ ان سے کہتے تھے بولیے تمہارا مکان کئی دن سے اور گھر جاتے ہوئے آپ اردو گھر کا معائنہ کرتی جائیں گے, کیا صحیح ہے کیا ہے. دوسری بات, انہوں نے ذمہ داری کو یہ بھی سمجھی کہ حیدرآباد میں آزاد صاحب کنارا بینک تھا, وہاں ادبی ڈریس کمیونٹی اسٹاک تھا, جس سے کہتے کہ تم جو آپ کی سطح کی وہ ادبی ڈریس یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کہ واپسی میں خصوصیت نہیں تھی یہی کہ روز پہ کیا وہاں ایک 12 پیغام کیے تھے انہوں نے, وہاں کتابیں سمجھتی, یہ ذمہ داری انہوں نے کوئی کرتا ہے. اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آصف پاشا صاحب کے انتخاب کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شہر کے شاعر دانش صحافیوں سے کہ آصف پاشا کے بارے میں ان کی زندگی میں ان کو کتنے جلد ہو گئے, کتنی محفلوں میں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے زیر اہتمام جو کہتے ہوتے 4 بجے سے تقاریب ہو یادوں کے ہو, میں خصوصیت سے بتاتا ہوں. میں جانتا تھا کہ میں انتہائی نفیس آدمی ہے, کم گو ہے, کم آمیز ہے, لیکن محفلوں سے دور نہیں رکھا. آج انتقال ہو گیا تو مختلف لوگ ان کے بارے میں تھی بیانوں تو زیادہ نہیں آئے, پھر بھی ان کے انتقال کا افسوس کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے جب وہ زندہ تھے تو کتنی محفلوں میں ان کو بلایا, انہیں بلا تقاریب سے ادبی محفلیں سے نہیں بلایا, میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں بلایا. اور ویسے انہوں نے کبھی تعریف سے نہیں کی کہ مجھے بلایا جائے.
لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آصف پاشا ہماری برادری کے تھے اور انہوں نے بہت اہم ذمہ داری سنبھالی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بنگل گاؤں چیف منسٹر سے آصف پاشا سے مشورہ پوچھا کہ جب دلی میں اردو گیری میں بنگال میں ہے بہار میں حیدرآباد میں ہونا چاہیے، آپ حیدرآباد میں بنائیے، آپ چیئرمین رہیں گے اور بنگل گاؤں کے خارج پر یہ اردو گیری میں یہ بات مجھے آصف پاشا کا نے کہی۔ خیر اردو گیری میں بن گئے، پاشا اس کے صدر ہے اور ریٹائر آئی ایس آفیسر کرنا اس کے سیکرٹری ہے۔ مجلس عاملہ بھی جس میں عامل علی خان صاحب چیئرمین سے مجلس عاملہ کی اس کمیٹی کو میں نے دیکھا کہ حبیب الرحمان اور اس طرح 3-4 شخصیت ہے ایک بڑی کمیٹی۔ اب آپ غور کیجیے کہ خبر اور میں مزاح کا فرق ہے۔ خبر صاحب ہوتی ہے مزاح جو مسلمان جیل کے کو خدا کرتے وہ فرق بتائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو روحانی کے کامیاب کرتے ہیں یہ لوگ اب مزید بیدار ہے، مزید کیا ہوتا ہے آنکھوں کی بصارت خراب ہو گئی۔ ارے بصارت کے تعلق تو آنکھوں سے ہے، ارے بصارت بولا سماج کانوں کے سماج بتا دو سماج تو عرض کرنا یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہمارے بات کریں اب تشکیل علموں کا پروگرام کرتے ہیں ان کے جب سے کام کرتا ہے بات پہلے بھی جلسے سے کرتے سادہ فرق ہو جاتے ہیں 4 چیزیں اپنی جذبہ ہے کرتے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس سے شاعر ابھی کو یہ حال ہے کہ خالی ذرا دوسرے بھائی کے ایسا ہے ویسا ہے وہ ایسا لکھتا ہے ویسا ہی جنہیں ہرا بیٹھتا ہوں۔ اب ایک شاعر ہے وہ بھی بولتا ہے کہ صاحب ہم ہرا اوڑھ کے بیٹھے استاد محترم دو دفعہ سے سنے آپ وہ شکیل ہمارا فارغ تھی اچھی بات کی ہے ہرا اوڑھ کے گھر سے نکلوائی۔ ڈاکٹر صاحب ہرا اوڑھنا کیا ہے کوشش زبان کی دوست ہے۔ شاعری میں وزن قافیہ ردیف کے علاوہ یہ جو نوازمات ہے شاعری کے پہلے شاعری مسلم کہتے ہیں زبان کے اندر محفل مشاعرے کو محفل شعر و ادب کو جھوٹ بولتا ہے شخص اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس خالی سنتے ہیں ہماری محفلوں میں اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تلاب میں دکھتا بھی ہے بولتا ہے پر غلط کیا بول دو بھائی آپ آئیے میں سے بتائیے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارے پاس نہیں ہے جامعات کے پروفیسر آپ بتائیے کیا آج کوئی جامعہ مولوی دوست ہے سید جعفر آج ہے آپ بتائیے آپ دینی سجد آج ہے کون ہے وہ وہی جامعہ 7 سال رہا 5 سال صدر جوبا رہا 7 بجے وہی گر گئے بن گئے یا بن گیا گر گئے بول گئے شبھی نظر میری پوزیشن جو ہے میری کوئی چوڑا کی ہے میں سرکاری شاعر ہوں اوارڈ میں کبھی میرے نام سے پہلے کبھی آتے ہیں۔ اب یہاں تشریف پڑھ رہے ہمارے جناب سہیل رجب ہم کو بولتے کوئی نام کو اوارڈ بول کے کوئی ہوتا ہی نہیں دیر واقعہ تو بہت دلچسپ ہے۔ سلیم عابدی ہمارے شاعر دوست ہے جناب علی اچھے شاعر ہے کچھ نہیں وہ کیا ہے ڈاکٹر ہو پی ایچ ڈی ہو گئے کیسا ہو گئے کیا ہو میں مشاعرہ چاہتا ہوں میں تو وہی ہوں اس کو ڈاکٹر ہو گئے پی ایچ ڈی ہو گئے۔ اچھا پہلے سلیم عابدی تو پوری گھر کے سامنے آتے تھے اب بیٹھا ہوا سلیم عابدی جناب سینئر شاعر ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہی نہیں 2 وقت بلایا گیا تیسرا ہو چوتھی مرتبہ ڈاکٹر کو تو گیا ڈاکٹر سلیم عابدی کو تو گیا اللہ کے قسم کو تو کہتا میں نے یہ کیا بیماری ہے حج 2026 کی رجسٹریشن کا ہو گیا ہے آغاز۔ ہندوستان بھر میں مقبول ادارہ وزارت اقلیتی امور سے منظور شدہ الاعظم ٹورز اینڈ ٹریولز آپ کے سفر کو بنائے آسان۔ بکنگ جاری ہے۔ نان شفٹنگ پیکیج کے علاوہ کیٹیگری اے اور ڈی کے ذریعے رخت سفر باندھنے کی دی گئی ہے سہولت۔ مکمل پیکیجز کی جانکاری کے لیے ملاقات کریں۔ فون پر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ الاعظم ٹورز اینڈ ٹریولز، ٹوئن سٹی کمپلیکس، JN روڈ، ایبٹس، حیدرآباد۔ مقدس فریضہ اور آسان طریقہ، رشتہ بھروسے کا۔ الاعظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام TV۔
پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔